here on Venus TV with your favorite program Sports Time. Viewers, टेस्ट की जो हाइप थी वो थोड़ी सी अभी चेंज होती हुई नज़र आ रही है वनडे ओडीआई की तरफ और 2020 की तरफ, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान का रिदम है वो मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है, और उसमें टीम वर्क जो हो रहा है थ्रू आउट, इवन के बोर्ड जो है इटसेल्फ वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा टीम में, टीम सिलेक्शन में। और उसके अलावा अगर आप देखें तो कोच, असिस्टेंट कोच, सब कुछ ये कैप्टन, वाइस कैप्टन तो खैर है नहीं, लेकिन टीम जो है वो इस वक्त जो अवाम की उमंगें होती हैं उनके उस पर पूरा उतर रही है। चाहे वो टीम में कोई होते हैं हल्के प्लेयर भी आ जाते हैं, लेकिन बात ये है कि अभी आकिब जावेद भी चले गए यूएई के कोच बन के, अभी इस सीरीज़ के बाद वो ज्वाइन कर लेंगे। खुदा ना खास्ता कहीं मोहसिन खान भी कहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या आईपीएल में या कहीं और जिम्बाब्वे वगैरह या किसी और टीम के कोच ना बन जाए, क्योंकि अब वो उस लेवल तक आ गए। बेशक वो क्वालिफाइड कोच नहीं है, लेकिन कुछ टीमें उन्हें ले लेंगी और फिर हमारी टीम का जो रिदम है वो बरकरार रखना शायद मुश्किल हो। इन चीज़ों पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वनडेज जो खेले जाएंगे 4 और 3 2020 इंग्लैंड और पाकिस्तान के। उसके अलावा आपके साथ क्रिकेट की तो न्यूज़ शेयर करेंगे, लेकिन इंग्लैंड में एक जो धमाका खेज न्यूज़ जो आ गई, खबर जो आ गई, वो है फेबियो कैपेलो का रिज़ाइन। ऐसे लगता है जैसे गोमिट गिर गई यहाँ पे। फुटबॉल में कोई ऐसी बात हो जाए तो गोमिट का कुछ ऐसे लगता है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे फनेटिक है फुटबॉल के। हालांकि इंग्लैंड की आपको कारकर्दगी पता है वर्ल्ड कप में क्या करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है वो वर्ल्ड में बहुत मशहूर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ख़ास तौर पे जब इंग्लैंड का मैनेजर कोई फॉरनर आए तो यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता, और अभी भी उस पर ये बड़ी लेदे कर रहे हैं कि क्यों नहीं यहाँ का जो है कोच या मैनेजर क्यों नहीं आगे आता। हैरी रेडनैप को शॉर्टलिस्ट किया गया है, पहले भी उन्हें किया गया था, लेकिन उन पर कुछ इल्ज़ाम आगे थे, वो भी उन्होंने फिर क्लियर किए। उसके अलावा हम जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं उनको भी लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो लाइन पे आते हैं तो हम उनसे बात करेंगे। व्यूअर्स, बॉक्सिंग द किंग खान आमिर खान की जो री मैच है वो अनाउंस कर दिया गया है 19 मई को। उनका लेमन पैटरसन के साथ लॉस वेगास में एक होटल में होगा ये मैच, और ये बहुत बड़ा फाइट होगी बाउट, क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी जो आई थी और फिर वाशिंगटन डीसी लेमन पैटरसन का जो शहर है अपना उसमें, और फिर जो रेफरी था, ये सारी बातें। एनीवे अभी वो चीज़ें नहीं होंगी, अभी एक न्यूट्रल वेन्यू होगा, लेकिन ये इस डेकेड की आशुट से बहुत बड़ी फाइट होगी। देखते हैं किंग आमिर खान जो है, जो कि एक कंट्रोवर्सी में हार गए थे, हालांकि उन्होंने अपने अपोनेंट को कंग्रेचुलेट भी किया था, वो भी है। और फुटबॉल की जैसे मैंने कहा कि अब देखते हैं कि कौन सा मैनेजर इंग्लैंड का या कोई भी इंग्लैंड की टीम को टेक ओवर करता है। आकिब जावेद की मैं बात कर रहा था व्यूअर्स कि आकिब जावेद बड़े अरसे से एकेडमी भी चला रहे थे और फिर बॉलिंग कोच भी थे, और वो शायद ये जो भी 30 जो कोचेस थे शॉर्टलिस्ट हुए थे उनमें उनकी भी शायद वो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, और पता नहीं 3 जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें वो थे कि नहीं, जिसमें अभी जो है डेव वटमोर के साथ काफ़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं। मोहसिन खान का भी एक डायलमा शुरू हो जाएगा। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी पाकिस्तान का कोच हो, एटलीस्ट हमें ये देखना है कि जो रिदम है वो बरकरार रहे, क्योंकि हो सकता है मोहसिन खान जब या तो वो चीफ सेलेक्टर जो थे पहले वही रहें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ अगर वो टीम में से बिल्कुल निकल जाते हैं। जी इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले और सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज करने वाले और सबसे यंगेस्ट एवर जो डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड है, और जिन्होंने तने तनहा एक ऐसी शॉट लगाई कि जिससे मनी का, पैसे का फ्लड गेट उन्होंने ओपन कर दिया। कोई कैरी पैकर, कोई आईपीएल उनका मुकाबला नहीं कर सकती। एक उन्होंने छक्का लगाया, दुनिया में शायद इंडिया के अलावा कोई भी उन्हें सही तरह याद नहीं करता होगा। यस, द लेजेंड जावेद मियांदाद, डायरेक्टर जनरल पीसीबी, ही इज विद अस ऑन द लाइन। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम।
جی جاوید بھائی، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، آپ کی تعریفیں تو شاید کرتے جائیں، آپ کو دیکھ کے، آپ کو سن کے، آپ کو پڑھ کے ہم نے کھیلا سیکھا۔ میں یہ بات کر رہا تھا اپنے ویورز کے ساتھ کہ دیکھیں عاقب جاوید چلے گئے یو اے ای میں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ محسن خان بھی کہیں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں یا آئی پی ایل میں کہیں چلے جائے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی پہلے روشنی ڈالیے گا۔ نہیں بادل دیکھیں، یہ چیز تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کون جائے گا یا نہیں جائے گا۔ جی جی بادل یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ عاقب جاوید جو ہیں یو اے ای کے لیے چلے گئے ہیں نا۔ جی جی تو جاوید بھائی یہ آپ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہو، ظاہر ہے آپ ایک بڑا عہدہ بھی رکھتے ہیں، وہ اس لیول تک آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے مجھے پتا ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ جو ردم بنا ہوا ہے اس کو ہم نہ مینٹین کر سکے تو پھر آگے کیا ہوگا پاکستان کی ٹیم کا؟ دیکھیں یہ چیزوں کا جواب میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ میں دے نہیں سکتا، کیونکہ صحیح میں بھی ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ میرا تعلق ہے، صحیح ہے اور یہ جو ہے یہ ڈیسیشن جو ہے یہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس معاملے میں جو ہے نا کوئی بھی پی سی بی کا جو امپلائی ہو یا پی سی بی کے ساتھ ہو، وہ کوئی اس قسم کا جواب یا بات نہیں کر سکتا نا۔ اچھا جاوید بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جب سے ٹاپ مینجمنٹ چینج ہوئی ہے، پہلی مینجمنٹ کے ساتھ آپ کے بھی کچھ ایشوز چل رہے تھے، ابھی جو مینجمنٹ آئی ہے ٹاپ مینجمنٹ لائک چیئرمین، اور آپ کی بڑی اچھی ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے، پاکستان میں کرکٹ آتے ہوئے کیسا دیکھتے ہیں؟ اور پھر اگلا جو ہم ورلڈ کپ کے لیے کوئی نیا کیپٹن یا ٹیسٹ ٹیم کے لیے کوئی نیا کیپٹن کب ڈھونڈیں گے؟ نہیں دیکھیں، کرکٹ یہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم اب نیکسٹ 2 سال کی بات کریں یا نہیں، کرکٹ ایک ایسا گیم ہے، آج اگر آپ اچھا کرو گے جی تو جی کل آپ کی امید ہو جاتی ہے، اور ڈے بائی ڈے یہ چیزیں ہیں، منٹ ٹو منٹ ہے، ٹھیک آور ٹو آور ہے، یہ کرکٹ اس طرح کھیلی جاتی ہے کہ اگر آج آپ اچھا کریں گے آپ کو ہمیشہ ضرور آگے کے لیے سوچنا چاہیے، مگر کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ اس کو ڈیلی آپ بیسس پہ کھیلیں۔ صحیح آج آپ اچھا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے، آپ بہتر ہوتے ہیں، اور کل پھر آپ اچھا کرتے ہیں۔ تو کرکٹ میں کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر ہم 4 سال کے آگے سوچیں اور اس سے پہلے ہماری ٹیم جو ہے کچھ نہ کرے اور پتہ نہیں، ٹھیک یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیم اچھا کر رہی ہے، اچھا کھیل رہی ہے، آئی ہوپ کہ کنٹینیو رہے۔ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ اس کو ایئرلی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پورے سال میں کرکٹ کھیلی ہے، آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے ٹھیک وہ کیا ہے، تو اس بیس ٹھیک کے اوپر آپ اپنی ٹیم کو ہے نا اینالائز کر سکتے ہیں کہ یس ہماری کرکٹ جو ہے کہاں اسٹینڈ کرتی ہے ورلڈ میں۔ اگر ہم آؤٹ 100 میچز کھیلتے ہیں اور اس میں سے ہمارا 80% جو ہے وننگ ہے، تو جی اس سے جی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کرکٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے صحیح۔ اور امنگ ٹاپ ہے۔ اچھا جاوید بھائی، آپ دو سوال میں آپ سے اکٹھے کرتا ہوں۔ ایک تو یہ جو سیریز ہوئی، لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ میچ کا جو ہے نا وہ فارمیٹ چینج ہونا چاہیے، بورنگ ہو رہا ہے۔ اس سیریز میں اگر آپ دیکھیں تو 3 ٹیسٹ میں 11 دن کا میچ ہوا، اور 11 کے 11 دن لائک ون ڈے جیسا ہمیں ٹیسٹ ملا، ون ڈے جیسی کرکٹ ایوری ڈے ہم نے انجوائے کیا۔ ایک تو یہ بات بتائیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کیا وہیں سٹینڈ کرتی ہے؟ دوسری آپ یہ بتائیں، اگر میں آپ کو بیک فلیش میں لے جاؤں تو آپ نے جو اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلا یا پہلی سیریز کھیلی، وہ 2 ٹیسٹ تو جیتے مشتاق محمد صاحب کی کپتانی میں، تیسرا ٹیسٹ بھی ہم جیت جاتے، عمران خان کو بین کیا گیا شارٹ پچ ڈیلیوری کی وجہ سے، اور سرفراز نواز کو سیکنڈ اننگ میں بالنگ کیوں نہیں ملی؟ کیا وہ انجرڈ ہو گئے تھے؟ کیوں نہیں جیت سکے ہم؟ دیکھیں آپ اتنا پیچھے چلے گئے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کو بھی یہ ابھی تک یاد ہوگا، صحیح کیونکہ یہ تو بہت ہی پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ ٹھیک بادل دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کے دیکھیں حالات ہوتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے کہنا ہے کہ اس ٹائم وقت کیا تھا، کون سی پوزیشن تھی، کیونکہ باتیں تو اینڈ میں بن جاتی ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 75 میں میرا پہلا ورلڈ کپ تھا اور میں پہلا میچ کھیل رہا تھا، اور وہ ایک وکٹ برمنگھم سے میں ہار گئے میچ تھے ہو رہا تھا، اور کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہار جائیں جس گے، طرح پاکستان وہ میچ ہارا تھا ایک وکٹ سے جو ہار گئے تھے۔ ایک وکٹ سے، کہ کبھی بالکل کرکٹ میں ہوتا نہیں، 60 رن جو ہے لاسٹ وکٹ کر گئی تھی، کر گئے تھے اس بالکل وقت تجربہ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی پاسٹ کی ہیں، پاسٹ کے بعد کافی چیزیں ایڈوانس ہوتی گئی ہیں۔ آج صحیح کل کی کرکٹ اور پہلے کی کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک پہلے کرکٹ کی جو تھی وہ بڑی کمپٹیٹو کرکٹ تھی، بڑی مطلب یعنی کہ اس وقت سری لنکا، نیوزی لینڈ جیسی ٹیمیں جو تھی وہ اس لیول پہ نہیں تھی، سری لنکا تو آئی نہیں تھی ٹیسٹ کرکٹ میں۔ صحیح صرف چند ٹیمیں تھیں جس میں رول کر رہی تھی، آسٹریلیا، انگلینڈ، اور پھر ویسٹ انڈیز جو ہے ایک آئی بس جس نے نا پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اور ٹرو انبیٹن رہے۔
تو اس طریقے سے کرکٹ جو ہے چلتی رہی ہے. تو پاسٹ کرکٹ کو آج کی کرکٹ سے ہمیں نا بالکل ملا نہیں سکتے, اتنا کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا ابھی یہ جو 11 دنوں میں ایک ڈفرنٹ کرکٹ تھی, جنٹلمین کرکٹ کہلاتی تھی. اس وقت اگر بیٹسمین آؤٹ ہوتا تھا خود واک کر کے چلا جاتا تھا اور ایک دوسرے کو سنبھالتے تھے. اگر کسی کو بال بھی لگتی تھی ہر آدمی کو اس کا درد ہوتا تھا. آج کی کرکٹ جو ہے لازمات کے رول اینڈ ریگولیشنز بہت آ گئے ہیں. ہمارے ٹائم پہ بالر بیٹسمین آپس میں بولتے تھے, ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بولتے بھی رہتے تھے, مگر وہ ہماری کرکٹ کا پارٹ تھا. آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں نہیں ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ریفری ہے, اس وقت ریفری نہیں ہوتے تھے. اس وقت امپائرنگ جو تھی وہ نیوٹرل نہیں تھے, اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. میں اس کے باوجود جو کرکٹ تھی وہ بہت اچھی اور بڑی اچھی اسپرٹ میں کھیلی جاتی تھی, کیونکہ اتنا زیادہ پیسے کا اور ان چیزوں کا انوالومنٹ نہیں تھی. ایک نیشن کے طور پہ کرکٹ کھیلی جاتی اور پرائڈ کے لیے کھیلی جاتی تھی. اچھا یہ جاوید بھائی اس سیریز کے جو 11 دن گزرے ہیں 3 ٹیسٹ میچ کے, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کا وہ جو چارم ہے وہ وہیں پہ ہے یا امپروو کر سکتا ہے یا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بادل میری نزدیک جو ہے وہ چیزیں کچھ ہیں, کیونکہ اب آج کل جتنا مطلب مشکل کرکٹ کو کر دیا ہے, جس طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشن آ رہے ہیں, یہ وہ وجہ ہے. اس کی وجہ سے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ پرابلم میں رہے گی. اور ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ 5 دن ہو سکتا ہے کہ سروائیو نہ کریں جس طریقے سے یہ میچز کھیلے گئے ہیں. کیونکہ پہلے ٹائم پہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اوورز لمٹ نہیں تھی. آج کل کے دور میں 90 اوور اے ڈے آپ کو کرنا ہے, یعنی کہ آپ کا ریزلٹ تو آئے گا ہی آئے گا. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ رول ریگولیشن ایسے آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ 4 دن 3 دن سے زیادہ سروائیو نہ کر سکے. جاوید بھائی یہ ایک آخری سوال مجھے بتائیں کہ آپ کیا وش نہیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کے زمانے میں یہ ڈی آر ایس آتا تو آپ کو تو کئی دفعہ غلط ایل بی ڈبلیو دیا گیا, کئی دفعہ اس طرح غلط آؤٹ دیا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وقت یہ ایسا رہتا ہے یا آپ اب کھیل رہے ہوتے تو آپ رنزوں کے رنز نہیں دیکھیں, یہ تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ آپ کھیلنے جا رہے ہیں اس میں 10 وکٹس ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور 10 20 اور 40 وکٹ جو ہے وہ 5 دن میں آپ شیئر کرتے ہیں. ایک ہیومن ایرر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ایلیٹ پینل آ گیا ہے, نیوٹرل امپائر آ گئے, رائٹ. اور آپ دیکھیں گے آج کل جو ہے وہ بیچارے نیوٹرل امپائر جن کو کل تک ون آف دا بیسٹ امپائر ہوتے تھے, آج وہ بھی غلطی کر رہے ہیں. تو دراصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ آن دی اسپاٹ چیزیں دیکھتے ہیں اور ایک آپ بالکل سلو موشن میں آ کے نا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں تھوڑا ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا ہے, رائٹ. جس کی وجہ سے میں یہ سمجھوں گا ایک تو نمبر 1 بیٹسمین جو ہے وہ انڈر پریشر آئیں گے. ہر بڑے سے بڑا پلیئر جو ہے وہ جب بھی کبھی کھیلے گا وہ ہمیشہ بیٹ اینڈ پیڈ ہی کھیلتے ہیں. آپ بیٹ کو بھی لے جاتے ہیں, پیر کو بھی لے کے جاتے ہیں. آپ کی لازمی بات ہے کہ اگر آپ 90 اوورز کرتے ہیں تو کتنی بالیں جو ہے پیڈوں پہ لگیں گی. اب وہ یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ بال اس نے کہاں کھائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک وکٹ سے آپ 8 فٹ آگے ہے نا بال پیڈ پہ کھا رہے ہیں, عموماً ہمارے ٹائم پہ اور ابھی بھی جو ان چیزوں کو امپائر جو ہے آؤٹ نہیں دیتا تھا, وہ اسی لیے کہ وہ ڈاؤٹ فل ڈیسیشن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. مگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ فرق ہو گئی ہے. تو اس میں بیٹسمین ڈیفینیٹلی انڈر پریشر ہوں گے اور ان کی پہلی تھنکنگ یہی ہوگی کہ جی ہمارے بال جو ہے وہ پیڈ پہ نہ لگے. مگر جب آپ بیٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی تھنکنگ ہی بیٹسمینوں کی یہ آ جائے گی تو لازمی بات ہے کہ یہ انڈر پریشر آ کے وہ کرکٹ جو ہے وہ بہت مشکل کھیلی جائے گی. اور آپ کو وہی ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ تھوڑا, کیونکہ جب آپ امپائر لے کے آ گئے ہیں, آپ نے دنیا سے اچھے بیٹس امپائر لے لیے ہیں جو پاس میں امپائرنگ کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ آپ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ دیکھیں آپ سب ہر اچھا امپائر جو ہے اس کا غلط ڈیسیشن ہو رہا ہے. کل تک تو وہ ون آف دا بیسٹ امپائر ہے.